बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज KP एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, आज हम वली बाग चारसदा में मौजूद हैं। वली बाग चारसदा माजी में अवामी नेशनल पार्टी का बड़ा सियासी मरकज़ हुआ करता था। यहाँ से मुल्की और सूबाई सियासत के लिए बड़े बड़े सलाह व मशवरे और जो तहरीकें थी, उनकी प्लानिंग जो है ना, इस इलाके में और इस मुकाम पे हुआ करती थी। अगरचे आजकल अवामी नेशनल पार्टी ने पेशावर में बादशाह खान मरकज़ के नाम से एक बड़ा सियासी मरकज़ बनाया हुआ है, लेकिन ये जो मुकाम है वली बाग, इसकी अहमियत तब भी कम नहीं हुई है, क्योंकि जो अवामी नेशनल पार्टी के बानी अरकान हैं, मरहूम ख़ान अब्दुल वली ख़ान साहब और उनकी अहलिया बेगम नसीम वली ख़ान साहिबा, वो यहाँ वली बाग में मदफून है। तो जब तक उनकी कब्र यहाँ पे मौजूद है, इस वली बाग की अहमियत जो है वो कम नहीं हो सकती है। तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था वली बाग का। आज अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा एमल वली ख़ान साहब हमारे मेहमान हैं। हम उनसे मुल्की मामलात और जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ है उन पे तफसील से बात करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। जनाब एमल वली ख़ान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके चैनल K2 का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कौम और पाकिस्तान के भाइयों बल्कि दुनिया के आवाम को अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। एमल वली ख़ान साहब, मेरा पहला सवाल ये होगा कि 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर पे एक डिनर का अहतमाम किया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने शिरकत की। उसमें ANP और पीपल्स पार्टी के वफूद ने भी शिरकत की। तो इस डिनर के बाद कुछ ऐसी इतलात हैं कि शायद फिर से ANP और पीपल्स पार्टी को PDM में जो है ना वो लाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हकीकत से ज़्यादा तासुरात पे मबनी ख़बर और बातचीत होती है। मैंने बहुत वाज़े ये बात एक चैनल पे की, TV चैनल पे, और मैं आपसे भी ये बात बहुत वाज़े कर दूं कि उस डिनर से PDM का कोई लेना देना या कोई ताल्लुक़ नहीं था। सही। वो डिनर बुलाया था अपोजिशन लीडर ने, और चूँकि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के ही हैं और शहबाज शरीफ ही हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन के जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन सबको मैं इनवाइट करूँ, और हमें भी इनविटेशन एक्सटेंड की, पीपल्स पार्टी को भी इनविटेशन एक्सटेंड की, और फिर हम और पीपल्स पार्टी सलाह मशवरा करने के बाद पहले अपने घरों में और फिर एक दूसरे के साथ हमने ये फ़ैसला किया कि बिल्कुल हमें जाना चाहिए, ना जाने का कोई तुक नहीं है। ये सियासी माहौल है और सियासी माहौल में हम जाते रहते हैं एक दूसरे के पास, हम APCs में जाते रहते हैं, हम जरगों में जाते रहते हैं, हम सेमिनार्स में जाते रहते हैं। सियासी माहौल में आप कभी भी इनकार एक जगह के जाने से नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे भी कोई ऐसी बात हुई तक नहीं है कि हमने या PDM में क्या करना है या PDM में जाना है। हाँ, अलबत्ता एक बात हुई थी कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी है, तो वो तो हमने PDM छोड़ने के साथ वो आवाज़ नहीं छोड़ी, हम अभी तक वो आवाज़ उठा रहे हैं और अपोजिशन के किरदार अदा करेंगे। अच्छा, ये जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, तो ये एक लार्जर जो है ना एम या मकसद के लिए जो है वो कायम की गई थी। इब्तिदा में ये बात कही गई कि ये इस्टेब्लिशमेंट में जो इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत है उसको कम किया जाए, इलेक्शन जो है ना साफ़ व शफाफ होनी चाहिए, ये इस मकसद के तहत कायम किया गया था। तो ये तो एक बहुत बड़ा लार्जर जो है ना एक इंटरेस्ट था तमाम सियासी जमातों का। क्या आप लोगों ने जो है ना एक शोकाज के नोटिस पे, मतलब इतने बड़े लार्जर इंटरेस्ट को छोड़ देना, क्या ये मतलब मुदब्बिराना फैसला था? मशकूर हूँ आपके इस सवाल का, और मेरे ख़्याल में मैं आज वजाहत कर सकूँगा अपनी बात का। अव्वल तो आपने बोला कि PDM बना इसलिए था कि मुतबर क़ुव्वतों के हाथ रोके जाएँ, मुतबर क़ुव्वतों के रास्ते रोके जाएँ, और मुझे पहले से मैं ये बात कर चुका हूँ, जब अवामी नेशनल पार्टी और हम PDM के साथ थे तब के भी मेरे बयानात पड़े हैं। मैंने तब भी ऐसे कोई शिकवे किए हैं
جب بات آتی ہے جو معتبر قوتیں ہیں ان کے خلاف ایک تحریک کی، تو وہ الحمدللہ ہمارے خون میں ہے، ہمارے رگوں میں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تحریکیں چلائی ہیں. لیکن اس پی ڈی ایم کی تحریک میں ہمارے پھر سوالات اٹھ گئے تھے کہ یہاں پہ تو ڈیل ہو رہا تھا، معتبر قوتوں کے خلاف ہمیں استعمال کیا جا رہا تھا اپنے فوائد کے لیے. اچھا. اپنے فائدوں کے لیے. مثال پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں تلخیاں بڑھاؤں یا میں کچھ ایسی باتیں کروں، لیکن میں نے اس یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت کچھ مجھے جماعتیں نون گروپ یا مولانا صاحب ڈیل کر رہی تھیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ میں واضح کر دوں، میں کسی پہ بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آتا ہوں اسی بات پہ کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ آزادی مارچ یا جو لانگ مارچ تھا وہ کیسے آیا، وہ کیوں آیا. ہم گئے، ہم نے حصہ لیا ایک دن کا اور ہم واپس آ گئے، لیکن آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے معاہدہ کیا، کس نے آ کے بات کی اور پھر مولانا صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں. کس نے وہ سب کچھ کیا، ہمیں پتہ تک نہیں ہے. ہمارے کندھے استعمال ہو رہے تھے اور اپنے فوائد اٹھائے جا رہے تھے. بات ایک شوکاز کی نہیں ہے بھائی جان. پختونخوا میں ہماری بات چلی کہ پی ڈی ایم کے پروونشل کیبنٹس ہم بنائیں گے. الحمدللہ ولی باغ اس سب کا شوقین نہیں ہے. ہمیں اپنی جو ذمہ داری جو آباء و اجداد کی ہے وہ ہم پہ اتنی بڑی ہے کہ نہ ہم تنظیموں کا شوق کرتے ہیں اور نہ الحمدللہ ہم نے کبھی عہدوں کا شوق کیا ہے. جو تنظیموں میں ہے یہ مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اپنے باپ دادا کا کام ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں نے کہا کہ بھئی چونکہ پی ڈی ایم کا سینٹرل جو ایگزیکٹو ہے وہ مولانا صاحب ہیں، اور یہ تب بھی فیصلہ ریٹن میں ہے کہ یہ روٹیشن پہ ہوگا، لیکن پھر انہوں نے اصرار کیا دونوں پارٹیوں نے کہ نہیں خیر ہے ان کو رہنے دے. ہم نے اتنی بات نہیں چھیڑی، لیکن ہم نے کہا کہ یار ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ پختونخوا میں جو پھر پی ڈی ایم کی تنظیم اگر بنتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی از a name in پختونخوا، ہاؤس ہولڈ نیم. کے ترجمان تو میاں صاحب تھے نا؟ تو وہ تو ترجمان تھے نا، ادھر مرکز کے کابینہ میں اچھا ترجمان تھے. تو صوبائی کابینہ میں مجھے کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے جنرل سیکرٹری، ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور پارلیمنٹری لیڈر سردار حسین بابک صاحب کو بنا لیں آپ ادھر صوبائی جو تنظیم ہے اس کے کنوینر. اور پھر اتنے تک وہ ہمیں نہیں دے رہے تھے. وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میرے جو بھائی ہیں وہی کنوینر بنیں گے. پھر ادھر بھائی الیکشنز آئے، اس میں ہماری تلخیاں ہوئی، کچھ غلطیاں ہماری کچھ غلطیاں ان کی. ہماری وہاں پہ بہت آپ کو پتہ ہے نوشہرہ میں الیکشن آیا، اس میں ہماری تلخیاں آ گئیں. پھر ہمارا ہنگو میں ایک الیکشن آیا تھا، اس میں ہماری تلخیاں آ گئی. اور پھر ہمارے بیچ بہت بڑی تلخی سینٹ کے انتخابات میں آئی. بالکل. تو میں اسی پہ آؤں گا. اصل میں ایک بڑا سوال جو آپ نے بات بھی کی وہ یہ بنتی ہے کہ جب تحریک زوروں پر تھی اور حکومت کافی دباؤ میں بھی آ گئی تھی، تو اس صورت میں جب پیپلز پارٹی اور اے این پی اس سے جدا ہو گئی تو فوری طور پر جو ہے نا، آپ خود بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ سمجھتے ہیں فائدہ کس کو ہوا؟ تو یہ حکومت کو، ظاہر ہے حکومت کو ہوا. تو یہاں پہ کچھ اور شکوک بھی بڑھ گئے کہ شاید اے این پی یا پیپلز پارٹی نے، سوال مجھے مکمل کرنے دیجیے، کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں گے. آپ نہیں کریں گے اور مجھے سمجھ آئے گی، ہم سیاستدان ہیں. آپ صرف آدھا سوال کریں گے، ہمیں الحمدللہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کی بات میں نے کی. سینٹ میں شور شاٹ ہمارے ایک جنرل سیٹ فارمولیشن کے طور مل رہا تھا، مسلم لیگ کا نہیں بن رہا تھا. مسلم لیگ نے کھڑا کیا اپنا امیدوار، پیسوں والا امیدوار، پیسوں کے کھیل میں، اور پی ٹی آئی نے کھڑا کیا اپنا امیدوار. اور دونوں کو ہم نے ریکویسٹ کیا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم نے دونوں کو ریکویسٹ کیا. میں مشکور ہوں حکومت کا بھی، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھائی ایک امیدوار ہم بٹھا لیں گے، آپ کا جو نہیں بنتا وہ بٹھا لیں، اور ایک سیٹ ہم بھی ایک. لیکن نہیں، بدنیتی کی وجہ سے وہ نہیں بٹھایا گیا. اور سوچا سمجھا کہ بھائی عوامی نیشنل پارٹی کو ایک چیلنج ہوگا. لیکن الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ، میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا اور جماعت اسلامی کا ایک ایک ووٹ مجھے ملا ہے. الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ. جو چیلنج مجھے دینا چاہ رہے تھے وہ آپس میں ان کو مل گیا. اور میرا ممبر جب پاس ہو گیا، میرے ممبر سے بچے ہوئے پوائنٹس پہ مولانا صاحب سینیٹر بنے. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. یہ ایک تلخی چل رہی تھی. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رابطے ہمارے ساتھ تو ہوا ہے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے کہنے پہ یہ سب ہوا ہے؟
اچھا میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں تو ولی باغ میں بیٹھا ہوں, میرا والد ادھر ولی باغ میں ہی لندن میں نہیں ہے, ولی باغ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا دادا الحمدللہ ادھر ہی فوت ہوئے ہیں اور ادھر ہی دفن ہے. میرے پردادا الحمدللہ ادھر ہی فوت ہوئے ہیں اور اپنی پختون سرزمین پہ دفن ہے. ہم لندن میں نہیں ہیں. معاہدے تو کریں گے تو کیا, ہم تو الحمدللہ منہ ہمارے کھلے ہیں, حرکات ہمارے وہی ہیں, بیانات ہمارے وہی ہیں, کردار ہمارا وہی ہے. سیدھا ایک سوال آپ پہ میں ڈالتا ہوں, چونکہ آپ بھی الحمدللہ بی بی سی کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ایک ایکسپیرینس آپ کا میڈیا میں ہے. اس وقت اپوزیشن میں کون سی پارٹی نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو؟ ٹھیک ہے, نہیں یہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون. ٹھیک ہے, اور یہ آن ریکارڈ پاکستان مسلم لیگ is saying it again and again کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت ختم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. یہ ہم تو نہیں چاہتے. جی اب پھر ہمیں شو کاز, اب who the hell are they to give us show causes؟ ہم ان کے غلام نہیں, ہم ان کے ورکرز نہیں, ہم ان کے کارکن نہیں, ہم ان کے پارٹی کے ممبرز نہیں. ہم اپنے الحمدللہ آزاد نظریے عوامی نیشنل پارٹی کے بنیادی رکن ہیں اور ہم ان کے ممبرز ہیں. میرے ورکرز میرے سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ مولانا کون ہے آپ کو شو کاز دینے والا؟ اچھا مولانا. اور پھر ہمیں لندن سے یہ میسیجز آ رہے ہیں ابھی بھی کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سینڈنگ یو شو کازز. اچھا, یہ تو سب مولانا صاحب چاہ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو بلیم میرے پہ لگایا جا رہا ہے, میں کھلے عام یہ آج اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے ایکسٹریمسٹس اور ان ایکسٹریمسٹ کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے صوبے میں یہی بندہ جو آج کل پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایکسٹریمسٹ مشینری کی چابیاں ہیں. مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ وہ لوگ ہیں, ہم تو ہمارے پہ آپ یہ بات ابھی کر رہے ہیں تو آپ تو ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں آزادی مارچ میں آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ہم بہت پہلے بڑی. گئے اور واپس آئے ہیں الحمدللہ. وی ہیو پروفس. ہم جب گئے تب یہ نہیں تھے اور ہم واپس آئے ہیں. اور جب ادھر پشاور میں یہ بھی بات کر دوں آن ریکارڈ, میں الحمدللہ کوئی بات دل میں نہیں لے کر جاؤں گا. یہ میرے سب دوستوں کو پتہ ہے, میرے سب یار دوست کو پتہ ہے, اور سب ڈرتے بھی ہیں کہ یار اس سے ایسے سوال کریں گے یہ کیا. شاید یہ بھی کنٹرولڈ ہے آج کل, تو شاید میں یہ انٹرویو دیکھوں گا یہ اس طرح نہیں ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ پاکستان میں سب کچھ از انڈر کنٹرول. جب ہمارا پشاور میں جلسہ ہو رہا تھا, ادھر طالبان کے جھنڈے تھے ہمارے جلسوں میں. اچھا, اب وہ جھنڈے کس کے تھے؟ تو ادھر ہمارے شکایات اٹھے, یہ سب باتیں چلی. اور جو آپ نے بولا ایک شو کاز نہیں, شو کاز تو ایک بس فائنل کہ بھائی اوکے وی آر ناٹ گوئنگ ود یو. ہم اس لارجر, ابھی پھر آپ نے بولا یہ سب چھوٹی باتیں ہم نے دفنا دی تھی. کس لیے؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی شاید پنجاب کا وہ لیڈر اٹھ گیا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں, وہ آپ کی جو دلیل ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ میں سمجھانے کو تیار ہوں. مطلب میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بہت بڑی لیگیسی ہے سیاسی آپ کی. جی جی بالکل. آپ خود جو ہے نا آپ کے والد صاحب, دادا, پردادا بڑے سیاستدان رہے ہیں, اور ماضی میں آپ لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت میں بھی رہے ہیں, آپ لوگ اتحاد میں بھی رہے ہیں. آپ یہ بات ابھی کیسے کرتے ہیں جب آپ کے آزادی مارچ میں آپ لوگ استعمال ہوئے تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ اور یہ بھی آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے اگر ان کی جلسوں میں جھنڈے ہیں طالبان کے, تو یہ آپ کو آج معلوم ہوا ہے؟ تب بھی میں نے بات کی. میں بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا, آئی لائک آپ کا یہ میڈیا والوں کا, لیکن الحمدللہ میں بولتا سب ہوں لیکن آئی ایم کام. الحمدللہ آئی وونٹ پینک, آئی ایم کام. میں بات یہی کر رہا ہوں کہ گریٹر کاز کے لیے. جی بالکل, جو آپ نے سے پہلے سوال کیا کہ آپ نے گریٹر کاز کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے, اس گریٹر کاز کے لیے ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان باتوں پہ چھپ رہے ہیں. اب بتائیں, میں تو تاریخ بتا رہا ہوں, مشرف صاحب کو کھلے عام ووٹ کس نے دیا تھا؟
نہیں وہ بالکل درست میں ہے. تو تاریخ بتا رہا بالکل. ہوں. آئی ایم ناٹ آرگیوئنگ اباؤٹ سم تھنگ. آئی ہیو جسٹ میں اپنا آئیڈیا آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی جس کو آئی نو ہر کوئی میرے آئیڈیا کو پسند نہیں کرے گا, لیکن دس از فریڈم آف اسپیچ. آئی ہیو ٹو گیو مائی آئیڈیا. ہم نے لارجر کاز وہ 4 نقطے تھے. 4 نقطوں میں کیا تھا؟ اس حکومت کا خاتمہ, جی, نئے صاف شفاف انتخابات جس میں فوج کا کوئی بھی کردار نہیں ہوگا, اچھا, اور یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی بالادستی میں جو آئین کے تحت الیکشن. یہ 4 نقطے ہماری پی ڈی ایم کے بنیادی نقطے تھے. ایک بریک ہم لیں گے, بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین, احمد الولی خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہاں سے بات شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. احمد الولی خان صاحب, آپ بات کر رہے تھے. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں ہمارا بنیادی جو چناؤ ہوا تھا وہ 4 نکات پہ, اور وہ بھی آپ کو یاد ہے, میں یاد دلا دوں پوری دنیا کو, کہ ہم پیپلز پارٹی کے انویٹیشن پہ ہم گئے تھے وہاں پہ, اور پھر وہاں بیٹھ کے جو فیصلے ہوئے ہم نے سب نے متفقہ طور پہ وہ فیصلے پھر ہم نے مانے بھی ہیں. ہم نے ان 4 نکات کے لیے بہت چیزیں دل پہ پتھر رکھے, جو میں آج وہ پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا کردار, میں ان کے ساتھ بیٹھا, ان کے ساتھ چلا, ہمیں ان کا کردار اور بھی واضح ہو گیا. آج بھی نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی بہت چیزیں ڈیلوں کے تحت ہوتی رہی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے جب دھرنا ختم کیا تو شاید کوئی ڈیل ہوئی تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ ڈیل جو کرتے ہیں وہ مطلب کہ ڈیل کوئی اٹس ناٹ اے پیس آف دا ہولی بک, وہ ڈیل سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم سے ہمارا نکلنا, یا پی ڈی ایم میں ہمارا بیٹھنا فار دا لارجسٹ کاز, ہمارا نکلنا obviously this was the hitting pinch. اس سے پیچھے بھی بہت باتیں, جو باتیں میں نے کی وہ بہت باتیں چلی. شو کاز واز دا برننگ تھنگ, اور ہمارا ابھی فی الحال پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت کو کوئی چیلنج نہیں ہے. حکومت کو چیلنج خود ہے نا. میری بات, حکومت, میں تو ایک چھوٹی سی پارٹی ہوں, پختونخوا حد تک ایک پارٹی ہے میری, عوامی نیشنل پارٹی. ہماری پارٹی سندھ میں ہے, کراچی تک, کوئٹہ یا پختون بیلٹ ادھر اور ادھر. جو آپ کی لارج پارٹی ہے, یا جو آپ کی لارجسٹ پارٹی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے, وہ چیخ چیخ کے بول رہی ہے کہ حکومت کو اپنا ٹائم پورا. یہ تو سب یہ دیکھیں ڈرامے تھے کہ یہ استعفے دیں اور نہ دیں, یہ سب صرف ڈرامے چل رہے تھے. آج وہ لوگ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ بھائی اس حکومت کو اپنا میعاد پورا کرنے دو. میں بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کروں گا, اور اس کردار میں مجھے کبھی بھی اپنے والد, دادا اور پردادا کے سیاست میں, پردادا نے تو سیاست کی نہیں ہے, لیکن کبھی بھی اس میں مجھے عدم استحکام کا راستہ نہیں سکھایا گیا. میں اپنی آواز بھی اٹھاؤں گا, اپنی بات بھی کروں گا, اپنا کچھ بھی ہو وہ رجسٹر بھی کروں گا. اپوزیشن کا کردار جتنا ہم نے سیکھا ہے اور جتنا ہم کریں گے وہ ہم کر سکتے ہیں. باقی حکومتیں توڑنا ہم نے نہ کبھی کیے اور نہ کبھی خیال ہے. اچھا, اب کچھ قومی سلامتی کی ایشوز ہے, ان پہ بات کرتے ہیں. یہ کچھ دنوں سے پھر اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں فوجی اڈے دینے کا ارادہ رکھتا ہے, اس طرح کی پلاننگ ہے. اگرچہ جو وزیر خارجہ صاحب ہے وہ بھی, اور فارن آفس بھی اس کی تردید کر چکی ہے, لیکن میڈیا میں مسلسل رپورٹیں آ رہی ہے. آج صبح بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ امریکہ سے چھپی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اڈے دینے کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ پاکستانی اگری بھی ہو گیا ہے. آپ کی سیاسی جماعت یہاں پختون بیلٹ ہے سارا, اس سے مطلب جو اگر ہوگا اثرات ہوں گے تو ہمارے اوپر ہوں گے, کیا موقف ہے؟ بات تو اگر انفارمیشن کی ہے تو وی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. جہاں پہ اسٹیٹس مکر رہے ہیں, اور آپ کی ٹویٹ بھی آئی ہے کل اس پر, تو جو میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے بات کی اگر یہ ہو, اگر یہ خبریں جو سننے درست میں ہوں, ہیں, اگر یہ درست ہو تو یہ ایک اور تباہی ہے پاکستان کی. اچھا, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب کے دور میں 2002 لگ بھگ تھا, کب تھا, ان کو اڈے دیے جا رہے تھے, تب بھی ہمارے لوگوں نے
انکار کیا تھا کہ نہیں جی ہم نہیں دے رہے, اور پھر ایک فون کال پہ اڈے سارے دے دے, ہاں دیے. وہی میرے ٹویٹ میں میں نے یہ سب لکھا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں وی اگین آر انٹرنگ رانگ اسٹیپ. ہر ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. اور پھر میرے خیال میں جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یہ صرف پختون بیلٹ کی بات نہیں, یہ صرف پختونخوا کی بیلٹ نہیں کی بات نہیں, یہ افغانستان کی بات نہیں, بلکہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو آنے والے حالات ہیں, پاکستان کو بہت شدت سے ضرورت ہے ایسے کردار ادا کرنے کی کہ اس کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے رابطے ہوں. اس میں ہندوستان بھی آتا ہے, اس میں ایران بھی آتا ہے, اس میں افغانستان بھی آتا ہے, اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں چائنا بھی آتا ہے. بالکل. یہ تو ابھی پری میچور ہے نا, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جس طرح تباہی ہوگی, رپورٹس آ رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے. اگر یہ اس طرح واقعی جو ہے نا اڈے دیے جاتے ہیں جیسے ماضی میں بھی دیے گئے تھے, تو عوامی نیشنل پارٹی جو ہے صرف ٹویٹس کریں گی, بیانات جاری کریں گی, یا کچھ اور بھی کرے گی؟ کچھ اور کیا لڑائی ہم کر نہیں سکتے. مطلب احتجاج بھی کرے گی؟ احتجاج ٹویٹ کرنا بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے. بیان بھی اچھے نہیں دے سکتے. الحمدللہ ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم بیان بھی دیتے ہیں, اور جہاں ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے. میں وضاحتاً یہ بات کر لوں کہ یہ قدم پاکستان کے فائدے میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. اب ماضی میں اگر ایک قدم لیا گیا ہے تو تاریخ انسان پڑھتا ہی اس لیے ہے کہ تاریخ سے آپ سیکھتے ہیں. ماضی کے اثرات ہم پہ گزرے ہیں تو اس کے اثرات اس سے اچھے نہیں ہوں گے, اس سے برے ہوں گے. افغانستان کی کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے, تو آج کل لر اوبر یو افغان, یعنی وہاں کے افغان اور یہاں کے افغان جو ہے ایک ہی ہے. یہ نعرہ پھر سے گونج رہا ہے, ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن رہے ہیں. 21ویں صدی میں اس نعرے کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ 21ویں صدی میں اپنے قوم کو بھول جاؤں؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر پورا یورپین یونین ایک ہو کے اپنے لیے ایک قانون بنا سکتا ہے, اور پورا یورپین یونین کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, جہاں پہ ان کی قومیت جدا ہے, کچھ اسپینش ہیں, کچھ فرینچ ہیں, کچھ گریکس ہیں, کچھ انگلش ہیں, یہاں پہ تو اس نعرے کا وضاحتاً میں ایک مطلب بتا دوں کہ لر اوبر یو افغان کا مطلب ہے کہ یہاں ہم بھی افغان ہیں اور وہاں وہ بھی افغان ہے. یہ قومیت کا نعرہ ہے, یہ نعرہ جغرافیہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ someone thinks that this is a geographical slogan. No. اچھا, یہ ہمارا قومی نعرہ ہے, اور یہ نعرہ خان عبدالولی خان نے ہماری پارٹی کے دستور کا حصہ بنایا ہے. یہ ان کا بنایا گیا نعرہ ہے, لر اوبر یو افغان, ہم ایک قوم ہیں. اس بارے میں کافی کنفیوژن ہے, میں اسی کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے, کہ یہ اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ یہ قومیت کی بات ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی آواز ہر جگہ اٹھائیں گے. یہ صرف قومیت کی بات ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے, مطلب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں بھی افغان ہے, افغانستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو یہ تو نعرہ تو یہ ہمارا قومی نعرہ ہے. میں بھی ساری زندگی اسی پہ بڑے ہوئے کہ لر اوبر یو افغان, ہم ایک افغان ہیں. اس میں مطلب کہ برا کیا, ہمارے دکھ جڑے ہوئے ہیں, ہماری خوشیاں جڑی ہوئی ہیں, ہماری نسلیں جڑی ہوئی ہیں, ہماری قومیں جڑی ہوئی ہیں. ماضی میں اس نعرے کے ساتھ کچھ اور چیز جوڑی جاتی تھی. دیکھیں وہ پشتونستان کی بات ہوتی تھی. دیکھیں وہ لوگ جو ولی خان بابا کے دور میں بھی تھے, وہی لوگ پھر میرے والد صاحب کے دور میں بھی تھے, اور وہی سب اب جمع ہو کے ایک تحریک چلا رہے ہیں آج کل. یہ آپ مجھے بتائیں ولی خان بابا نے کب پختونستان کی بات کی؟ مجھے کوئی بتائے, میں بات کر لوں. آپ مجھے بتائیں کہ باچا خان بابا نے کب پختونستان کی بات کی؟ مجھے بتائیں. نہیں, پختونستان کی بات ہوتی تھی, لیکن اس سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کدھر سے ہوتی تھی بھائی. دیکھیں, آئی ایم اے فالوور آف دیٹ آئیڈیالوجی. میں نے اپنے آئیڈیالوجی میں کبھی, باچا خان بابا تو انگریزوں کے خلاف تحریک اس لیے چلا رہے تھے کہ ہم تقسیم نہ ہو. وہ افغانستان کے ساتھ, وہ تو ہندوستان کے ساتھ چلا رہے تھے. تو پاکستان, جب پاکستان آزاد ہوا, ٹھیک ہے شکوے تھے ہمارے, لیکن جیسی پاکستان آزاد ہوا تو پہلی اسمبلی میں باچا خان نے بولا ہے پاکستان کو آباد کر دیں, آزادی چھوڑیں.
اسی پاکستان کو آباد کرتے ہیں. میرے دادا الحمدللہ اسی پاکستان کے باشندہ, اسی پاکستان میں انہوں نے سیاست کی اور پاکستان میں انہوں نے پاکستان مخالف سیاست نہیں کی, انہوں نے پاکستان میں زورور کے مخالف سیاست کی. انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پختون کو اپنا حق دو, بلوچی کو اپنا حق دو, سندھی کو اپنا حق دو, سب کو اپنے حق دو. ہمارا ایک پاکستان ہے, ہمارا ایک وطن ہے, ہمارا ایک ملک ہے, اس ملک میں ہم رہ سکتے ہیں. اگر میرے والد نے بات کی ہے تو وہ اپنے رائٹس کی بات کی. اگر 18th امنڈمنٹ ہم لائے تو ہم آج تک کس نے ہمارے منہ سے سنا ہے کہ بھئی ہم نہیں بابا بس چھوڑ دو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 21ویں صدی میں وہ باتیں پرانے ہو گئی ہیں. جو جہاں پہ آپ مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں, یہ جن کا غم ہے ان کو کرنے دیں, یہ میرا غم نہیں. میں تو قبضے میں ہوں. وہ آج تک اصل میں قبضے میں ہوں. میں اور وضاحت کر لوں, میں تو قبضے میں ہوں. اچھا, تو وہ غم میرا نہیں ہے. میں نے ادھر زندگی گزارنی ہے, میرے بچوں نے ادھر زندگی گزارنی ہے. وہ جن کے فکر ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے اور آپ لوگ سب اٹھا کے ہمارے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. ان باتوں کا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لر او بر یو افغان ہماری قومی نعرہ ہے, یہ ہم ساری زندگی اٹھاتے رہیں گے. اور ہم اس کنٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان پہ ہونے والے جتنے بھی ظلم ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھا. یہی نعرہ جو ہے یہاں پہ کچھ نوجوانوں کی تنظیم ہے پشتون تحفظ موومنٹ, وہ بھی بڑے زور و شور سے لگاتی ہے. میں نہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگ جب اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں, تو پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں. ہم نے تو ہر ماحول میں, ہم حکومت میں تھے تب بھی لگائے, ہم نہیں بھی تھے تب بھی لگائے. میں نے تو آپ کو بولا کہ یہ نعرہ خان عبدالولی خان بابا کا بنایا ہوا نعرہ ہے اور یہ ہماری پارٹی کا دستور کا حصہ ہے. نہ ہم نے اس میں کبھی ایسی کوئی بات کی ہے نہ کچھ اور. یہ نعرہ ہمارا ہے اور ہم جب بھی افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جذبات اٹھتے ہیں. اور ہمارا ایک قوم ہے, ہم اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم نے افغانستان کے لیے بھی اگر آواز اٹھائی ہے تو ہم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ افغانستان کی خود مختاری کا خیال رکھا جائے. وہ ایک آزاد ملک ہے, ہم نے یہ کبھی نہیں بولا کہ ہم اس کا حصہ ہیں. وہ ایک آزاد ملک ہے, اس کی آزادی کا خیال رکھا جائے. وہ آپ کے نیبرز ہیں, ہمارے نیبرز ہیں. ہمارے بیچ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, روزگار ہونا چاہیے. کیوں آپ نے پشاور سے افغانیوں کو باہر کیا؟ کیوں کیے؟ دہشت گردی کے نام پہ آپ سب کچھ کر گئے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. دہشت گردی کے نام پہ جو ہوا, دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ہم لہٰذا افغانستان اور پھر ریپیکشنز آپ دیکھیں پاکستان میں بھی وہ ریپیکشن صرف پختونخوا پہ آئے ہیں, بلوچستان پہ آئے ہیں. تو یہ پورا حصہ جغرافیکلی جڑا ہوا ہے. وہاں جو ہوتا ہے اس کا اثر ادھر آتا ہے. وہاں دھماکے ہوئے, ادھر دھماکے ہوئے. وہاں سکول تباہ ہوئے, ادھر سکول تباہ ہوئے. وہاں مسجدیں شہید ہوئی, یہاں مسجدیں شہید ہوئیں. یہ آپ نہیں الگ کر سکتے. لہٰذا ہم نے ہمیشہ اگر بات کی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ وی آر افغان لیونگ ان پاکستان. ٹھیک. اور پاکستان میں اے ہمیں دیا گیا ہے, اس کو ہمیں آپ نہیں ہٹا سکتے. اے از فار افغان. تو لہٰذا ہم پاکستان کے افغان, ہمارا قوم ہے, ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم افغانستان کے شہریوں کے دکھ درد میں شریک ہیں. نہیں, یہ بات تو درست ہے آپ کی بالکل. اچھا, یہ جو نوجوانوں کی تنظیم, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, پشتون تحفظ موومنٹ ہے, ابتدا میں جب یہ تنظیم آئی اسلام آباد میں, انہوں نے دھرنا کیا, تو اس وقت تھوڑا سا ہمیں لگا کہ این پی کا رویہ ان کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا منفی سا تھا. آپ لوگوں کی کچھ رہنما جو ہے جب انہوں نے ان کا ساتھ دیا, کچھ ٹویٹر پہ ان کی حمایت کی, تو آپ لوگوں نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا ہے. تو لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ ان کے قریب جا رہے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب نہیں, ایسی نہ ہماری قریبی ہے نہ ہماری دوری ہے. تحریک میں ہمارے کچھ لوگ گئے ہوں گے. ہمارا پارٹی کا ایز اے پارٹی پی ٹی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے اگر قومی جرگہ بلایا ہے تو ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے. منظور پشتین میرے پاس ادھر آئے ہیں اور ہماری باتیں ہوئی ہیں بیچ میں. اور آغاز میں بھی میرے والد صاحب گئے ہیں اسلام آباد. محسود کا نام میں بھول گیا ہوں, جو شہید ہوا تھا, نقیب محسود. میرے والد صاحب گئے, میرے والد صاحب نے ان کے لیے آواز اٹھائی. ہماری پوری پارٹی وہاں موجود تھی. لیکن بیچ میں پھر ہمیں جو باتیں پتہ چل رہی تھی تو آبویسلی ہم آ رہے تھے, اور جو ہماری پارٹی سے کوئی بھی بندہ ان باتوں پہ نہیں نکلا.
اچھا، کیا باتیں چل گئی تھی، کیا مطلب؟ ہمارے پارٹی سے جو بندے نکلے ہیں وہ ہمارے پارٹی کے دستور کے نیچے، پارٹی کے ڈسپلن اور ان کے نیچے باتیں ہوئی ہیں اور پھر اس میں نکلے ہیں. اور آبویسلی اگر کوئی آپ کی پارٹی کا بندہ جو آپ کا بیسک ممبر ہو وہ پارٹی سے زیادہ اور چیزوں میں دلچسپی لے گا تو آبویسلی دے ہیو ٹو لیو دا پارٹی، دیٹس اندر تھنگ. تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ پارٹی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، بس صرف یہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں نکال دے. تو وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے، ادروائز تو ایسا کچھ نہیں. ناظرین، ایم الولی خان صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ایم الولی خان صاحب، وہ بریک سے پہلے ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے، پشتون تحفظ موومنٹ کی. تو ان کی جو سیاسی ایجنڈا ہے یا ان کی جو سیاست ہے، ان کو اگر دیکھا جائے اور عوامی نیشنل پارٹی کا تو تقریباً ایک جیسا ہے. وہ بھی پشتونوں کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں. تو وہ جو اس سے پہلے میں نے سوال کیا وہ میں نے اس تناظر میں کیا کہ اگر وہ پارلیمانی سیاست میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کا ووٹ تو ایک ہی ہے، تو اس سے مطلب این پی کا ووٹ تو کٹے گا. نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، فرسٹ آف آل آپ نے ان کو سیاسی بولا، دے ڈونٹ کال دیئر سیم پولیٹیکل. وہ اپنے آپ کو سیاسی نہیں بولتے. اچھا، وہ ایک تحریک ہے. نہیں ان کے دو تو وہ ہے نا تو دو ان پارلیمنٹ کے میں نہیں ہیں، وہ پی ٹی ایم کے نام سے نہیں گئے. وہ پھر آپ مجھے قصے میں ڈال دیں گے اور پھر یہ لوگ قسم سے پی ٹی آئی نے ایسا کلچر ڈال دیا کہ ان کو ابھی نظریانی گالی آتی. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ کیسے وہاں سے جیت گئے، یہ سوال؟ میں بہت سوال ہے، وہ میں بار بار کر چکا ہوں. وہ مجھے پتہ ہے کیسے جیتے. اچھا، میرا سوال کیسے جیتے بتا دیں. نہیں، خیر ہے، میرا سوال نہیں، وہ میں بول چکا ہوں، وہ میں بول چکا ہوں. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا I don't want to get into these filth. عمران خان انٹرویو میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے کہ علی وزیر کے خلاف میں نے اپنا امیدوار بٹھا دیا. بالکل اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، تھنگز آر ویری کلیئر. یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ سب لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم اصل میں ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک سیاسی رہنما ہیں تو آپ اس پہ کھل کے بات کریں. تو میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں یہ کھل کے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں نے بہت کھل کے، اگر یہ بھی بات جو میں نے کی تو یہ بہت کھل کے کی کہ ایسا ہے. اور ان کے جو ممبرز آئے ہیں وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی. اور لائک بلکہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے ملا نہیں ہے، میں نے بہت سرچ کیا ہے جب ان کا دھرنا جاری تھا تو آپ نے ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ، یا جس طرح ایک وہ بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی وزیر بیچارہ پھنسا ہوا ہے. وہ بیچارہ، دونوں ہمارے ورکرز رہ چکے ہیں بالکل، اور دونوں کو میں جانتا ہوں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، گھر میں اس کی شہادتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ قوم کا اپنا محبت ہے. اور یہ کچھ استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ بیچارہ ایک بیان دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. منظور پشتین اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد کلب میں اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بہت سارے سوال نشان اس پہ آ جاتے ہیں، پر میں ان باتوں میں نہیں جاتا. میں آتا ہوں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. ابھی تک ان کی کوئی رجسٹریشن ان دا پولیٹیکل سیناریو نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ کچھ میرے ورکرز جو ابھی شاید زیادہ تر کا پارٹی سے تعلق نہیں رہا جو ادھر ہیں، کچھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ ان کا بھی کوئی اپنا وجود نہیں رہا، سب ادھر آ چکے ہیں. تو وہ تو اس طرح کے لوگ آئے ہیں. اور جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہر ایک اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کے لیے میرے خیال میں جو افواہیں آ رہی تھی تو یہ اگر آسان کام ہوتا تو ابھی تک پی ٹی ایم could have been registered as a party اور ابھی تک ایک پارٹی کے شکل میں چل رہی ہوتی. اگر یہ محسن داوڑ اور افراسیاب خٹک صاحب کی خواہشوں پہ چل رہی ہوتی تو یہ افواہیں بہت کھلی آ رہی ہیں. لہٰذا ان کا سیاسی پولیٹیکل ہونا ابھی تک تو ہوا نہیں، کل کو ہوگا تو ہوگا. اور اچھی بات بھی ہے، پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ سیاسی طریقہ ہے، اس سے اپنے حق حاصل کریں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کوئی نقصان پہنچے. ماضی میں آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کو نکالا گیا پیپلز پارٹی کو کور کرنے کے لیے، پھر
اس طرح آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم کو شاید اس وجہ سے جو ہے نا میدان میں اتارا گیا ہے کہ وہ اے این پی کو کنٹرول کیا جا سکے. آئی ڈونٹ سی دیم ایز آر نہیں اس اطلاع میں کوئی حقیقت ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ تو تاریخ ہے. عوامی نیشنل پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی یا نیشنل عوامی پارٹی سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی اور اس سے پہلے ریڈ شرٹس پارٹی خدائی خدمتگار. جب سے 47 سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اچھا. اور ایک پارٹی کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور الحمدللہ آج اے این پی موجود ہے اور ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. تو میں ان کو آئی کانٹ سے اینی تھنگ اور میں آئی ڈونٹ سی دیم ایز دیٹ. پشتون تحفظ موومنٹ کی جس طرح آپ نے بات کی کہ منظور پشتین جو ہے وہ اسلام آباد کلب میں کافیاں پیتا ہے, ادھر جا کے بیٹھتا ہے, تو پی ٹی ایم کے لیے سب سے زیادہ آوازیں تو ان کے حق میں جو ہے وہ افغانستان سے اٹھتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب, ایک طرف سے وہ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ایک طرف آپ میرے خیال میں میرے سوال پوچھ لیں, پی ٹی ایم کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اباؤٹ دیٹ. افغانستان سے اس کے لیے بہت چیزیں اٹھی ہیں اور ایسی بات نہیں ہے. مطلب کہ کیا افغانستان کوئی اسرائیل نہیں ہے. ہمارے آرمی چیف اس دن گئے ہیں, وہ ہنس رہے تھے اور سلوٹے مار رہے تھے. تو یہ قصے ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ادھر بھی بہت آوازیں اٹھتی ہیں کہ ادھر کا بہت طاقت ہے ادھر بھی اور ادھر کا ادھر بھی. اور جب اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی نکالا ہے تو ان کو بھی شاید یہ لگ رہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی یا اور پارٹیاں اپنے ملک میں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں, سیاست کر رہی ہیں, لڑائی نہیں کرنا چاہ رہی, جھگڑے نہیں کرنا چاہ رہی اور ایسا ایک بلڈ شیڈ والا تصویر نہیں بنا سکتی. تو لہٰذا ایسی چیزیں بنتی ہیں, اٹھتی ہیں. اور مین اسٹریمنگ یہ تو عام جوان ہے. مین اسٹریم ہم نے خادم رضوی کو مین اسٹریم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ نارمل باتیں ہیں اس ملک میں. تو لہٰذا میرے خیال میں وی ڈونٹ گو انٹو دوز ڈسکشن. میں اس میں اصل میں ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, یہ بس آخری سوال ہے, وہ یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو یہاں پہ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ ایسے نعرے لگاتی ہے کہ جس پہ ہمارے جو ہے نا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا ان کو اچھا نہیں سمجھتی ہے. تو ایسی جماعت کے لیے ایک پڑوسی ملک سے میں اس کو جماعت ان کے حق میں ٹویٹ ہو, تنظیم ہے تنظیم بھی نہیں ہے, اچھا گروہ ہے, تحریک ہے, تحریک ہے, تحریک بڑی بات ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا کوئی تنظیم ہے جی, اس کا کوئی تنظیم نہیں ہے. لیکن اگر ان کے لیے افغانستان سے ان کے صدر ٹویٹ کرتا ہے ان کے حق میں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ ظاہر سی بات ہے پاکستان اور افغانستان کے کئی وہ انٹرسٹ جڑے ہوئے بھی ہیں. یہ بھی میں بتاؤں, جڑے ہوئے بھی ہیں. اچھا, اور کئی خلاف بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑی آپ نے منخیز بات کی, میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان اور افغانستان کے 100% انٹرسٹ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. اچھا, کئی ان کے انٹرسٹ. تو یہ تو ہمیں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ ایسی بھی ہے. یو ہیو ٹو لائک اسٹڈی آن اٹ. اچھا, ظاہر سی بات ہے, اس میں بہت باتیں ہیں. اور جب سے امریکہ آیا ہے اور امریکہ نے اس جگہ پہ کیپچر کیا ہے تو بایا افغانستان, اور پھر افغانستان واز کنسیڈرڈ ایز اے پروونس آف پاکستان فار مینی ایئرز اینڈ اسٹل وی آر ٹرائنگ ٹو بی آن دا سیم سیگمنٹ. بٹ اسٹل ایسی باتیں ہیں کہ افغانستان میں پھر ان کا اور ان کا کہیں باتوں میں انٹرسٹ ایک ہی ہے. یہ ویسے آپ نے میرے لیے انکشاف ہے یہ, بلکہ میں تو اس پہ خوش بھی ہوں کہ اچھا ہے کہ دو پڑوسی ممالک, کیونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ بلڈ شیڈ رہے وہاں پہ. سمجھدار ہیں آپ, دماغ کھولیں. یہ تو کووڈ کی وجہ سے, لیکن ہمارے ہندوستان کے بیچ میں کتنی لڑائی ہوئی, ایک دن تجارت نہیں رکی. بالکل, ادھر لڑائی کے بغیر تجارت رکی ہوئی ہے. یہ الگ باتیں ہیں ان میں. یہ دس از اے ویری بگ گیم اینڈ 50 سال سے چل رہے اور پتہ نہیں آگے کتنے سال چلے گا, اس میں ہم بات نہیں کرتے. لیکن ہاں میرے خیال میں دوسرے ملک, اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا خیال رکھے تو میں اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ افغانستان بھی پاکستان کی خود مختاری کا خیال رکھے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. کچھ پھر جو ہے نا پاکستانی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ ایک ہمارے ملک میں, بلکہ خصوصی طور پر جب پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ یہ موریثی سیاست کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض کچھ سیاسی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید,
وہ اور پھر زرداری عرب بلاول صاحب، پھر اسی طرح آپ کا جو ہے نا خان عبدالغفار خان بادشاہ خان صاحب، پھر خان عبدالولی خان صاحب، اسفندیار خان، مور بی بی. تو ابھی آپ بھی جو ہے نا اس کے بعد آپ ہے، پھر پارٹی میں جو اہم عہدے ہیں وہ جو حیدر خان ہے وہ بھی اہم عہدوں پہ ہے. تو یہ دیکھیں وی آر پراؤڈ آف اٹ. جی میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہوں. عمران کے باپ کا کیا راستہ تھا؟ اس کے دادا کا کیا نام ہے؟ اس کے پردادا کو کوئی جانتا ہے؟ نہیں وہ لیٹ می گیو مائی آنسر. میں آپ نے میرے سے سوال پوچھا، جی میں اپنا جواب دوں گا، اور وہ جس کو برا لگے برا لگے، جی میرا مرضی، آئی ہیو فریڈم آف اسپیچ. میرے باپ دادا کا نام ہر کوئی لے گا اور ہر کوئی اس کو پہچانے گا، بلکہ وہ بھی آئے گا تو میرے دادا پر دادا کا نام لے گا. ادھر تو 303 کے بعد کچھ ہے نہیں. یہ بیچارہ کہاں سے آ کے کہاں اٹکا اور کہاں پسلا ادھر پہنچ گیا ہے. اور موروثیت کی مثال اس کے پرویز خٹک کے گھر سے کتنے ممبرز ہیں؟ بالکل. شاہرام کے گھر سے کتنے ممبرز ہیں؟ اسد کیسر کے گھر سے کتنے ممبرز ہیں؟ یار آپ کو میں ایک بات بہت واضح کر دوں، یہ باتیں چلتی ہے کہ موروثیت 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 موروثیت. ہمارا یہ جو خطہ ہے، یہاں پہ ایک دفعہ قوم ایک گھرانے کو لیڈرشپ کی شکل میں دیکھ لے، ان کو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. پھر بات ایکسپٹیبلٹی کی ہے. اچھا. نہ ہم بندوق کے زور پہ آتے ہیں، نہ ہم تلوار کے نوک پہ آتے ہیں. اب جب اپنے ہی مرضی سے اپنے ہی لوگ بولیں کہ بھائی ہمیں یہ بندہ قابل قبول ہے اور ہمارے پیچھے وہی لوگ چل رہے ہیں، تو کیا تکلیف ہے لوگوں کی. ایکسیپٹنس آف نیو فیسز از ڈیفیکلٹ ان آر سوسائٹیز. اینڈ موروثیت میں خرابی ہو آپ بالکل پن پوائنٹ کریں. ہم تو فخر کرتے ہیں، ہماری تحریک چوتھی نسل میں ہم آ رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہے. ہم نے دیکھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے جو ہے تقریباً 500 سے تقریباً 800 تک تقریباً ان کے شہداء ہے. اور ان میں یہ نہیں ہے کہ صرف عام ورکر ہے، اس میں وزراء ہے، ایم پی ایز ہے. تو آپ آج کل اگر میں دیکھوں تو پارٹی کے جتنے بھی بڑے اہم عہدے ہیں ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، تو اس میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ سارا آپ لوگوں کی فیملی سے نظر آتا ہے. کون ہے فیملی میں سے؟ میں ہوں. حیدر خان ہے. ہی از مائی کازن. لیکن آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہوں کہ حیدر خان کی والدہ میرے والد کی بہن ہے. جی. ادروائز حیدر خان کا دادا واز اے خدائی خدمتگار. میاں صاحب کون ہے؟ جی میں وہ میرا رشتہ دار ہے. سردار حسین بابک جو آپ کا کلاس فیل ہے، وہ کیا ہے میرا کوئی، لیکن وہ تو جنرل سیکرٹری ہے نا. 4 صدر تو نہیں بن سکتے. اب جب کاؤنسل نے مجھے الیکٹ کر دیا ایز اے پریزیڈنٹ، تو وی کی ناٹ ہیو 4 پریزیڈنٹس. میرے ساتھ جو باقی پوری ٹیم ہے وہ میرے خاندان کے نہیں ہے. جو بلوچستان کا اصغر اچکزئی کون ہے؟ اور اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ وہ میرے اس رشتے سے پہلے اس عہدے پہ رہ چکے ہیں اور آئے ہیں. شاہی سید صاحب. جی. اچھا. پنجاب کا صدر منظور کون ہے میرا؟ کوئی کچھ نہیں. تو میں ہوں، میرے والد صاحب، اور میرا آغاز ہے، اور میرے والد صاحب کا پولیٹیکل لائف تقریباً جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. وہ بس اپنے ریٹائرمنٹ کی زندگی میں چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اب ورکرز کی اور ان سب کے بولنے پہ انہوں نے عہدہ لیا، اور وہ بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے، جو کہ اب وہ اتنا بیماری کے باعث اور جو کووڈ کے بعد وہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا مطلب ان کو بھی اب کوئی شوق نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک میں ہی ہوں اس گھر سے، ولی باغ سے، باچا خان کے وراثت سے میں ہی ہوں. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے. ہمیں ایک کو میں نہیں ہوں گا تو میرا کوئی کزن یا کوئی اور، ہم ایک دوسرے کو لعنت دیں گے. ہمیں فخر ہے. یہ پختون ٹریڈیشن ہے. یہاں پہ آپ کو اپنے باپ دادا کی جگہ لینی ہوتی ہے اور لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ مائی فالوورز اینڈ مائی فینس دے آر ایکسیپٹنگ می، اور میں ان کی مرضی سے آیا ہوں. میرا کوئی اپنی خواہش نہیں تھی. اچھا، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر ماضی میں یہ بڑے الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ کچھ پالیسیز میں جو ہے نا انہوں نے
وہ جیسے دو رخی ڈبل سٹینڈرڈ تو ایک بڑا نیگیٹو ورڈ ہے، لیکن دو رخی پالیسیاں کہ سامنے کچھ اور ہوتی تھی اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور. تو ابھی یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جیسے شہباز شریف صاحب ہے وہ بڑا نرم اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والا، اور پھر جو نواز شریف صاحب ہے وہ بالکل اس کا اگینسٹ. اس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، جبکہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے نرم ہیں. تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں. اچھا، مزاج کی بات ہوتی ہے، اور میں دوسرے پارٹیوں کا نہیں کہہ سکتا. عوامی نیشنل پارٹی کی میں بات کروں گا. ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرے والد کی آپ تقریریں اٹھائیں، میرے والد کے آپ سب کچھ دیکھیں. ہاں، اس وقت میڈیا کا تھوڑا اس طرح کا وہ نہیں تھا. ہمیں پروجیکشن زیادہ ملتی ہے، ہم اس عمر میں ہی ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، فالوورز ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اس عمر میں اخبار تھا یا ٹی وی چینل تھا، اور وہ بھی بڑے مشکل سے. آپ میرے والد کے آپ اس کے اسمبلی فلور کے تقریریں دیکھ لیں، انہوں نے جتنی باتیں کی الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں نہیں کی. یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کی. ہاں، مزاجن باچا خان ایک نرم مزاج کے تھے، ان کے منہ سے کسی نے تیز بات نہیں سنی ہوگی. ولی خان بابا واز اسٹریٹ فارورڈ، انہوں نے جو بات کی کھل کے کہی اور اسی طرح کی. مائی فادر اگین، ان سے کسی نے کوئی سخت بات نہیں سنی ہوگی، اور میں پھر سیدھا سادہ ہوں، جو دل میں ہے وہ منہ پہ ہے. اگر کسی بات میں وہ غلط ہے تو میں ان کے خلاف بات کروں گا، اگر کسی بات میں وہ ٹھیک ہے تو میں ان کے حمایت میں بات کروں گا. آئی ہیو مائی آئیڈیالوجی ٹو فالو اینڈ آئی انشاءاللہ بی فالوئنگ دیٹ. اس وقت جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے، یعنی متحدہ پوزیشن تو نہیں ہے ملک میں، تو جو اگلی الیکشن آنے ہیں 2023 میں، 2013 کے الیکشن بھی آپ لوگ ساری جماعتیں اس پہ اعتراض کرتی ہیں، سوالات اٹھاتی ہیں، 18 پی بھی ہے. تو ابھی 23 کا جو ہے نا آپ لوگ ابھی پھر جو ہے نا ڈیوائیڈڈ بھی ہے، تو 23 کا سینیریو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں ساری عمر ڈیوائیڈڈ رہتی ہیں، اور ہر الیکشن میں ہم مقابلے کرتے ہیں. یہ پھر پارلیمان میں جا کے پھر یہ ضروریات حکومت اور اپوزیشن اور اس میں پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ادروائز ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی اپنے منشور کے تحت عوام میں اترتی ہے، اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کئی الائنسز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر پارٹی اپنے منشور کے ساتھ عوام میں اترتی ہے، اور عوام کو اگر موقع ملے چننے کا تو عوام چنتی ہے. خلائی مخلوق کا چننا تو پھر الگ ہی بات ہے. لیکن ہم امید کریں گے، کل کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں اتنی بات واضح کہہ دوں کہ ہمارا پوزیشن کل کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم الیکشن سولو فلائٹ میں لڑیں گے. اچھا، ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا؟ کریں گے. ہم کوئی حلقوں میں کہیں ہوگا وہ لوکل انڈرسٹینڈنگ پہ، صوبے کے ادروائز لیول پہ نہیں ہوگا. نہیں، ہمارا ایسا کوئی اچھا، اتحاد نہیں ہوگا. میں نے انشاءاللہ ہفتے 2 میں اپنا کاؤنسل اور مجلس عاملہ بھی بلایا، اور یہ باتیں انشاءاللہ ہم بہت کھل کے پیش کریں گے. وی ول گو ان. ہم ہارتے ہیں، ہم جیتتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، ہم میدان میں جائیں گے، اتریں گے انشاءاللہ. 115 صوبائی امیدوار، انشاءاللہ 72 قومی امیدوار، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اتریں گے. ہم اپنا مقابلہ لڑیں گے، حصہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور امید کریں گے اور انشاءاللہ خواہش بھی کریں گے کہ آزادانہ، شفاف اور غیر متنازع انتخابات ہو. یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی تناظر میں ہم نے کافی سارے باتیں کی، سیاسی جماعتوں کے خلافات ڈسکس کیے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک انٹرفیئرنس ہے الیکشن کے اندر، پھر یہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی مطلب کنیکشن ہے یا ملاقاتیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد کے بغیر جو ہے یہاں پہ نہیں آیا جا سکتا، مطلب کوئی الیکشن نہیں دی جا سکتا؟ جتا سکتے ہیں، اگر آپ جتا سکتے ہیں آپ جتا دیں. اچھا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جتا سکتے ہیں آپ جتا دیں. تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. آئینی طور پہ عوام ہے جو آپ کو الیکشن جتا سکتے ہیں. ادروائز اس ملک کو چلانے والے جو ہیں وہ صرف الیکشن نہیں سب کچھ کرا سکتے ہیں. اچھا، تو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے ہے؟ میرے خیال میں تو ایز سچ اتنے رابطے نہیں. ہاں، ایز پولیٹیکل لائرز اور ایز اے پارٹی، اور پھر ادھر وہ جو تنظیمیں ہیں، تو ہمارا ہر کسی کے ساتھ رابطے رہتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہمارے کھلے رابطے رہتے ہیں، لیکن اس پہ ایسی باتیں کبھی نہیں ہیں.
آپ نے کہا کہ اتنے رابطے نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور ہے. میں نے کیا بولا؟ مطلب کہ میں نے تو بولا کہ ہمارے رابطے، ابھی میری دادی فوت ہوئی، اب میرے ساتھ سب نے رابطہ کیا ہے، میرے ساتھ سب نے معافرت کی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ رابطے نہیں ہیں، لیکن جس کنٹیکسٹ میں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی تو باجوہ صاحب نے تعزیت کی؟ سب نے کی ہے جی. اچھا. ایمن ولی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے بڑے کھل کر جواب دیا. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آج ہم نے ایمن ولی خان صاحب کے ساتھ تفصیلاً انٹرویو کیا. اس کے ساتھ ہی اب اس انٹرویو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.